आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोगों की तरफ से मुझ पर मनफी तनकीद की गई कि मैं जहरीली अद्वियात बिलखसूस ये जो सेंखिए वगैरह नज़रिया मुफरद ज़ा की किताबों में धड़ाधड़ लिखे हुए हैं कि सेंखिया सफ़ेद इतने तोले, कुचला इतने तोले और ये वो और इसी कबील की दीगर अद्वियात, उनके इस्तेमाल को मना करता हूँ। इस पर यहाँ पाकिस्तान में तो क्या डिबेट होगी, बैरूनी ममालिक में भी मेरे ख़िलाफ़ कुछ मनफी मुहिमें कुछ पाकिस्तान में मौजूद, मैं समझता हूँ कि जाली अताई और नीम हकीम लोगों के शागिर्दों की तरफ से चलाई गई, वो भी मेरे तक पहुँचती नहीं। तो यहाँ तक कह दिया गया कि इस बंदे का यानी कि मेरा जो है वो कानून मुफरद अज़ा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो उनके इन नुस्खा जात की मुखालफत करता हूँ। ये बातें सुन के मुझे हंसी आती रहती है और ये मज़्क़ा खेज़ बातें हैं। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि मैं हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता शागिर्द हूँ और मैंने उनके दो काबिल तरीन शागिर्दों से कानून मुफरद अज़ा की तालीम हासिल की। और इसी तरह मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं तिब्बे यूनानी में जनाब हकीम अजमल ख़ान साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द घरानों का शागिर्द हूँ और मैंने उन दोनों शागिर्द घरानों के जो आज के इस दौर में, जिस दौर में मैं था, जो चश्मो चराग थे, उनकी शागिर्दी इख्तियार करके उनसे तिब्बे यूनानी की तालीम हासिल की। तो मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी अल्लाह ताला के ख़ुसूसी कर्म फजल से अल्लाह ताला ने मुझे जिस नाम और जिस मकाम से नवाजा है, ये उसका एहसान अज़ीम है, मेरी कोई औकात नहीं। तो अब इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ख़िलाफ़ कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने इस बात से मना किया है। मेरे पास जो लोग आते हैं, तबीब आते हैं, शायकीन तिब आते हैं, उनको भी मैं मना करता हूँ कि ये जो हमारे नुस्खा जात में कच्चे सेंखिए या पक्के भी सेंखिए डाले हों कुश्तों की सूरत में, या वैसे इनको इस्तेमाल ना किया करें। इसके पीछे मेरे 30-35 साल के तजर्बात मुशाहिदात हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को मुशाहिदा किया जिनको इन लोगों ने, जाली हकीमों ने, नीम हकीमों ने या बेवकूफ़ और अहमक लोगों ने, जिन्होंने कभी गौर ही नहीं किया कि ये चीज़ें क्या हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे इंसानी जिस्म में होगा क्या आगे जाके। तो जिन मरीज़ों को इन लोगों ने ये अद्वियात इस्तेमाल करवाई, उनमें से बहुत लंबा चौड़ा मैंने मुशाहिदा किया। सिर्फ 3 केस जो हैं वो आपकी आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक खातून के इलाज के लिए मुझे बुलवाया गया। तो उस खातून की हालत ये थी कि वो बेचारी इस कदर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और गर्मी के मौसम में भी उसको सर्दी लग रही थी, पानी भी वो गर्म पी रही थी, मुंह जो है वो अपना वो बेचारी इस तरह खोलती थी जिस तरह चिड़िया का बच्चा मुंह खोलता है और उसकी मुकम्मल तौर पे ज़बान और मुंह पे जो अंदरूनी तौर पे झिल्ली होती है वो वाइट हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो है वो ख़राब थी। तो उन्होंने मुझे इलाज के लिए बुलवाया। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो खातून है ये लाइलाज हो चुकी है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, सूख सूख कर वो हड्डियों का ढांचा रह गई थी।
میں نے جب اس کے پاس جا کے اس کی ہسٹری لی، اس کو اچھی طرح دیکھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہو نہ ہو اس خاتون نے سینکھیا استعمال کیا ہے یا اس کو سینکھیا سفید استعمال کروایا گیا ہے۔ اب یہ بات میری سن کر وہ پورا گھرانہ، بلکہ ان کا اس وقت جب مجھے بلایا کافی ایک محلہ، کافی لوگ جو تھے وہاں جمع ہو چکے تھے، کیونکہ اس کی حالت بڑی غیر تھی، وہ سارے کے سارے چونک پڑے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے سینکھیا کھایا ہے خاتون نے؟ میں نے ان سے پوچھا، میرے تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کسی نے اس کو طبیب نے کھلایا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ شاید اس نے خود کشی وغیرہ کے لیے یا اس طرح کچھ کسی غرض سے کھا لیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں ہمارے ہاں ایک نیم حکیم اسی طرح کا آتا تھا، تو یہ خاتون بیمار تھیں کوئی آج سے 10-15 سال پہلے، تو اس بندے نے، وہ نیم حکیم جو تھا، اس نے سینکھیے کا کشتہ یہاں ہی ہمارے گھر میں تیار کر کے اس کو کھلایا تھا، اور اس کو صرف ایک خوراک سینکھیا کی دی تھی، سینکھیا سفید کی، تو اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی، اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، منہ سے بھی خون آنا شروع ہو گیا، اور یہ اس کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اس کو ہمیں فوراً ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اور اتنی دیر میں وہ جو نیم حکیم تھا وہ فرار ہو گیا، اور اس کی بڑی مشکل سے ڈاکٹرز نے جان بچائی، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ خاتون جو ہے یہ بیمار ہے، اور کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے علاج معالجے سے، تھوڑی بہتر ہوتی ہے، پھر بیمار ہو جاتی ہے، تھوڑی بہتر ہوتی ہے، پھر بیمار ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب میری اس تشخیص سے وہ بہت زیادہ میرے متقد ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ میں نے پھر صرف یہ کیا کہ اس خاتون کی باڈی سے اس سینکھیا کو جو اس نے کھایا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا تھی، صرف خارج کرنے کے لیے ان کو ادویات استعمال کروائیں، اس کا ایسے کہہ لیں کہ جدید میڈیکل سائنس کی زبان میں اینٹی ڈوٹ کیا، تریاق استعمال کروائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے خاتون دن بہ دن بہتر ہوتی گئی، اور 1 ماہ میں وہ ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد وہ کئی سال تک زندہ رہی، اور کئی سال تک زندہ رہنے کے بعد میں وہ طبی طور پر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ایک واقعہ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ میں سینکھیے کی مخالفت کیوں کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، یہ بھی سینکھیے کی تباہ کاریوں کا واقعہ ہے۔ ایک طبیب میرے پاس تشریف لائے، 60 سال ان کی عمر تھی، سوکھ کر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، اور ان کو پیٹ میں مسلسل مروڑ کی شکایت تھی، خون آ رہا تھا مروڑ کے ساتھ، نہ جانے کب سے، ہر قسم کی ادویات استعمال ہو رہی ہیں، خود بھی وہ طبیب تھے۔ تو میرے پاس تشریف لے آئے، میں نے جب ان کو چیک کیا، دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی سینکھیا تو استعمال نہیں کیا ادویات وغیرہ میں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سینکھیا تو میں نے بہت کھایا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سینکھیے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ پھر چلیں، جو ان کی خدمت ہو سکی میں نے کی، لیکن اس بندے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ سینکھیے کی وجہ سے مجھے یہ تمام مسائل ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ قوت باقی ادویات میں سینکھیا مختلف طریقوں سے استعمال کرتا تھا، کبھی تیل بنا کے، کبھی کشتے بنا لیے، کبھی اس کے سلائے بنا دیے، اور اس نے بھی کئی سال تک، تقریباً کوئی 15 سال تک بہت سارے امراض کو بھگتا،
اور پھر جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ تمہیں سینکھیے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، تو پھر اس کو اس کا تریاق بھی بتایا، حل بھی بتایا، تو اس پر عمل کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے فضل سے چند ماہ میں صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جوان میرے پاس آئے، غالباً اسلام آباد سے یہ آئے تھے، اس کی اتنی حالت خراب تھی کہ وہ بھی ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور زبان اس کی مسلسل خشک ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ابھی ابھی قبر سے اٹھ کے کوئی مردہ آ گیا۔ میں نے اس کی جب ہسٹری لی تو ہسٹری میں یہ نکلا کہ اس نے بھی سینکھیے کا کشتہ استعمال کیا ہے، اور ویسے بھی وہ بھی حکیمانہ شوق رکھتا تھا، اور یہ نظریے کی کتابیں وغیرہ پڑھ کے کئی طاقت کی دعاؤں میں کچے سینکھیے کو رگڑ رگڑ کے استعمال کرتا تھا۔ تو پھر میں نے اس کا علاج بھی کیا، کئی ماہ تک اس کا علاج ہوتا رہا، پھر جا کر کہیں وہ شفا یاب ہوا۔ اب پیارے بھائی اور بہنوں، یہ میں نے صرف 3 واقعات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، اس طرح کے میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ سینکھیا سفید جو ایک قوی زہر ہے، اور آج کل یہ نقلی ملتا ہے، پتہ نہیں کون سے ایسڈز کیمیکل ملا کے کس طرح یہ خطرناک زہر تیار کرتے ہیں، اور اس کا جو معنی ہے سمل فار، اس کو فارسی میں سمل فار کہا جاتا ہے۔ سمل فار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم میں نے زہر، فار میں نے چوہا، چوہے مارنے والا زہر، یہ اس کا معنی ہے۔ ایسے گروہ جو بیوقوف بھی ہیں، احمق بھی ہیں، جعلی بھی ہیں، وہ ایسے ہی بازار سے سینکھی اٹھاتے ہیں، رگڑ کے ان کو باریک پیس کے ادویات میں ڈال کے کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ خطرناک ترین زہر ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کے پورے اندرونی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جلا کے رکھ دیتا ہے۔ سینکھیا جو ہے یہ بھی اکال ادویات میں شامل ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ نہ جانے کتنے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی اس حماقت کی وجہ سے وہ لوگ اور ان کے خاندان پوری زندگی زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ اوپن فورم پر ایسی باتیں نہ کیا کریں، لیکن کیا آپ خود بتائیں، جو سمجھدار اہل علم اور عقل طبیب بھی ہیں اور مریض بھی ہیں اور شائقین بھی ہیں، کہ کیا ایسی باتوں کو ان کو بتانا نہیں چاہیے یا لوگوں میں آگاہی کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ ایسی چیزوں سے بچیں؟ یہ یاد رکھیں کہ سینکھیا جو ہے یہ جسم سے خارج بہت مشکل سے ہوتا ہے، یہ جسم میں جذب ہوتا رہتا ہے اور اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور پھر سلو پوائزننگ کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ فوری طور پر نہ بھی مرے تو کچھ عرصے میں سلو پوائزننگ سے مر جائے گا۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ دیکھیں ایک پورے خاندان کا کفیل ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہو سکتے ہیں، بہت سارے غریبوں مسکینوں کا، بچوں کا وہ سہارا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو سینکھیا ہے اس کی تباہ کاریاں جو ہیں میں نے 30-35 سال میں حد سے زیادہ دیکھی، اور اسی وجہ سے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اب اگر آپ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ میرے اساتذہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میرے فلاں استاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو میرے بھائیوں ان کا دور جو ہے وہ گزر گیا، اب آپ کا دور ہے اور آج کا دور ہے، اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دور ہے۔ تو آپ پر یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے استادوں کی ہی 100% پیروی کریں، اور دوسری بات یہ کہ کیا میرا کوئی استاد غلطی نہیں کر سکتا؟ اگر میرے کسی استاد نے اپنی کتاب میں کوئی چیز غلط لکھ دی ہے تو میں ان کا شاگرد ہی اس کی اصلاح کر رہا ہوں،
تو آپ پھر میری بات پہ عمل کریں. آپ نے ضرور مرنا ہے یا لوگوں کو مارنا ہے؟ میرے پاس اتنے واقعات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے سینکھیے کھا کر طبیب مرتے دیکھے ہیں، میں نے سینکھیے کھا کر شائقین طب مرتے دیکھے ہیں، میں نے سینکھیے کھا کر مریض مرتے دیکھے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.